बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सड़कों पर आके मुसल्लह अफराद का नाका लगाना, गाड़ियों की तलाशी लेना, सरकारी मुलाजमीन को ढूंढना, ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में हो रहा है। आज कहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बन्नू पुलिस ने और वो जो एक पुलिस अमन कमेटी बनी थी, उन्होंने एक कार्रवाई की है और इसमें किसी की गिरफ़्तारी या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये बताया गया है कि उस इलाके पर रेड कायम कर दी गई है, कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। क्योंकि ये एक बड़ा मसला होता है कि जब कोई इलाका किसी हवाले से या इस हवाले से मशहूर हो जाता है कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स हैं, तो वहाँ पे पुलिस का जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज बन्नू में ये देखा गया कि इस तरह की एक कार्रवाई जो है ये अमल में लाई गई। एक जरगा मुनक़िद हुआ है बन्नू में और उसमें अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की है, इंतज़ामी अफसरान ने भी शिरकत की है और बन्नू के जो चीदा ग्रुप्स हैं या जो तंजीमें हैं या जो सियासी जमातों के लोग हैं या जो सरकर्दा शख्सियात हैं जिन्होंने हमेशा बन्नू के अमन के लिए किरदार अदा किया है, और जरगा हो, कोई धरना हो, अमन मार्च हो, तो इस सिलसिले में इन शख्सियात ने बुनियादी किरदार अदा किया है। उनके साथ एक जरगा हुआ है और इन सारे मामलात के हवाले से, और ख़ुसूसन बन्नू की जो एक मखसूस हसास सूरत हाल है, इन सारे मामलात पे बात हुई है। एक ऑपरेशन किया गया है शुमाली वज़ीरिस्तान में, ISPR ने इसकी तफसीलात बयान की हैं और बताया गया है कि इस क्लियरेंस ऑपरेशन में जो शेवा के इलाके में शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ, 22 मिलिटेंट्स को मारा गया है। वफाक और पंजाब का क्या इम्तिहान है इस सारी सूरत हाल के अंदर। शिकायत तो CNG की बंदिश के हवाले से है, लेकिन और महंगा आटा और गंदम की तरसील के हवाले से शिकायत हैं सूबाई हुकूमत। लेकिन जो अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल है और इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो बयानिया है, ये किस हदर हसास मामला है इस मुल्क की सलामती के लिए, तो ज़ाहिर है कि इस हवाले से वफाक और पंजाब के ऊपर बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। लेकिन इस भारी ज़िम्मेदारी को पहचानने वाला कोई हो। आते हैं इन सारे मामलात पे बात करते हैं और इस ख़बर की तफसील ये है जो मैंने आपके सामने रखी कि नाका लगाया गया। एक तो बन्नू ख़बरों में है और हसास वाक़यात के हवाले से बन्नू में है। एक फ़तह खेल चौकी के ऊपर जो हमला किया गया था जिसमें 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा हम रद्द अमल देख रहे हैं। पुलिस फ़ोर्स में बहुत रद्द अमल देखा जा रहा है, ख़ुसूसन जनूबी रीजन में। जनूबी रीजन में डेर इसमाइल ख़ान, टांग, लकी मरवत, बन्नू और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और ये बाकी जो अज़ला हैं, ये सारे शामिल हैं। ख़बर ये है कि मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं, जैसे मंदेव का इलाका है, जैसे मीरियान के बाकी इलाके हैं, कक्की है और हवेद है, नोरड़ है, तो इन इलाकों में बका खेल जानी खेल, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल है लोगों के लिए भी। और आज जो ख़बर बन्नू से आ रही है वो इंतहाई हसास ख़बर इस हवाले से है कि जब आप बात करते हैं इन सारे मामलात के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की सूरत हाल सामने आती है तो फिर लोगों में खौफ हरास भी बढ़ जाता है। अब ये वाक़या हुआ है मीरियान रोड के ऊपर। बन्नू मीरियान रोड पर मुसल्लह अफराद निकले, उन्होंने नाकाबंदी की और ये कोई 40 से 45 के लगभग अफराद थे। ये 1-2 लोग नहीं थे, ये 5, 10, 15 अफराद नहीं थे, 40-45 अफराद का ग्रुप आता है एक जगह पे सरकारी सड़क के ऊपर, जो एक अलामत होती है रियासती रिट की, वहाँ पे आते हैं, ये नाका लगाते हैं, गाड़ियों की तलाशी लेते हैं और ज़ाहिर है कि इनका मकसद क्या है, दहशत फैलाना, खौफ हरास में मुब्तला करना लोगों को और इलाके को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना। बन्नू मीरियान रोड पर, ये थाना मीरियान की हदूद हैं, मंदेव चौक और मदाली फिलिंग स्टेशन नवाज़ाबाद के मकामात पर ये नाके लगाए गए हैं। ये मकामी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और ज़राए का ये कहना है कि मुसल्लह अफराद ने सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस पुलिस एहलकारों की तलाशी ली, मतलब उनकी तलाश में इन्होंने ये नाका लगाया था कि कहीं से किसी गाड़ी से मोटरसाइकिल पे जाते हुए, पैदल जाते हुए कहीं कोई हाथ लग जाएगा, कोई FC का एहलकार होगा, कोई पुलिस का एहलकार होगा, कोई सरकारी मुलाजिम होगा,
تو یہ جو عموماً جو آمد و رفت ہوتی ہے ٹریفک کی، یہ متاثر رہی، کیونکہ فوری طور پر پھیل گئی تھی بات کہ جی فلاں جگہ پہ ناکہ لگایا گیا ہے، تو وہاں پہ جانے سے گریز کریں. اور اسی طرح یہ ہوا اور تقریباً 1 گھنٹے تک یہ کارروائی جاری ہے. یعنی اس سے پہلے بھی یہ سڑکوں پہ آتے رہے ہیں، یہ چند منٹ کی چند سیکنڈز کی ویڈیو بنا کے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ پولیس پہنچتی ہے. اسی طرح کے واقعات ہم نے خیبر میں، باڑہ میں دیکھے ہیں، حیات آباد کے بہت قریب دیکھے ہیں، اور مختلف دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے. لیکن یہ والا جو واقعہ ہے یہ بذات خود ایک بہت زیادہ حساس واقعہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مندیو چوک پر شک کی بنیاد پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کو روکا گیا، پوچھ گچھ کی گئی، اس کو اپنے ہمراہ بٹھایا گیا، لیکن بعد میں اطمینان کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. اچھا، اس حوالے سے بنوں کی انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کوئی موقف جو ہے یہ سامنے نہیں آیا. ایک جرگہ جس کا میں نے ذکر کیا، یہ بتایا گیا ہے کہ عسکری حکام اور انتظامی افسران جو ہیں بنوں میں، پوری سرکاری مشینری جو ہے یہ اثر و متحرک ہو گئی ہے. 116 بریگیڈ کے کمانڈر محمد عمیر نیازی نے بنوں قومی جرگہ کے مشران کے ساتھ ایک اہم جرگہ میں شرکت کی ہے، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر محمد فہیم کر رہے تھے. اور اس میں امن و امان کی صورتحال، عوامی مشکلات اور بند سڑکیں اور سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں، جو اس سے پہلے ایک جرگہ ہوا تھا جس میں بنوں کے امن جرگے نے، قومی جرگے نے مطالبات سامنے رکھے تھے. ان سارے مطالبات میں کتنے مطالبات پورے کیے گئے ہیں، کتنے ابھی پورے ہونے ہیں، ان سب معاملات پہ بات ہوئی. اور اس میں جو سرکردہ مشران تھے، ان میں سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان، سید حامد شاہ، ڈاکٹر پیر صاحب زمان، ملک یوسف اللہ، ملک رضا خان، ملک شکیل، اختر علی شاہ، ملک حشمت علی، ملک دل نواز خان، ملک نافد خان، مولانا طیب شاہ اور دیگر جو مشران ہیں، جو تاجر تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے، اور باقی انتظامی افسران بھی اس میں موجود تھے. اور یہ کہا گیا، جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مشران نے کہا کہ بنوں کے عوام اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور علاقے میں امن و امان کی ابتر صورتحال کے باعث شہری شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ ریاست کو گڈ اور بیڈ طالبان کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے تاکہ عوام میں پائی جانے والی بے چینی اور اضطراب کا خاتمہ ہو سکے. مشران نے موجودہ حالات میں پولیس کی جانب سے امن و امان کے قیام کے لیے جاری کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ بنوں پولیس انتہائی مشکل حالات میں فرائض انجام دے رہی ہے اور پولیس فورس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ مشترکہ کوششوں سے حالات میں بہتری آئے گی اور علاقے میں دوبارہ پائیدار امن قائم ہوگا. جرگہ کے شرکاء نے کہا کہ بنوں کی اہم شاہراہیں جمعہ خان روڈ، آمندی روڈ اور کوٹ براڑہ روڈ طویل عرصے سے بند ہیں، جبکہ تھانہ مریان، تھانہ بسیا خیل، ایف سی لائن اور دیگر اہم مقامات اور بیریئرز اور ناکہ بندیوں کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ضروری رکاوٹیں ختم کی جائیں تاکہ شہری معمولات زندگی جو ہیں یہ بحال ہو سکیں. اس موقع پر بریگیڈ کمانڈر محمد عمیر نیازی نے جرگہ سے خطاب کیا اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز علاقے میں امن کے قیام اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل اور جرگہ کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا، جبکہ سیکیورٹی اقدامات میں عوامی سہولت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے عوام، مشران، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان تعاون ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے. بریگیڈ کمانڈر نے واضح کیا کہ فتح خیل پولیس چوکی پر حملے میں شہید ہونے والے جوانوں کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی اور سیکیورٹی فورسز شہداء کے خون کا حساب لیتے ہوئے ملوث عناصر کو چن چن کر انجام تک پہنچائیں گی. یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھی پیش رفت ہے، ایک جرگہ ہوا ہے اور اس میں تمام مسائل ایک جگہ پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوئے ہیں. ایک جب سے یہ پولیس امن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، لیکن ایک عمل میں تیزی آئی ہے. بنوں پریس کلب کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی خاندان آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کسی یعنی کوئی باپ آ رہا ہے تو اپنے بیٹے سے، کوئی بھائی آ رہا ہے تو اپنے بھائی سے، کوئی ماں آ رہی ہے تو اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ بتایا گیا تھا پولیس اہلکاروں کی طرف سے کہ آپ کے گھر کا کوئی بندہ اگر کسی کالعدم تنظیم سے وابستہ ہے تو اس کی فوری طور پر اطلاع دی جائے. اگر آپ نے اطلاع نہ دی تو آپ کو بھی سہولت کار سمجھا جائے گا اور آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تو اس طرح اب شاید لوگوں کا یہ حوصلہ بڑھا ہے اور یہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. باقاعدہ وہ نام بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے
اور ہمارے خاندان سے یا ہمارے علاقے سے اس کا تعلق ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا، ایک والد جو ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو مار بھی دیا جائے تو ہم اس کی لاش تک وصول نہیں کریں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بنو کی سطح کے اوپر یہ بڑھ رہا ہے۔ یہ دوسرا جو ایک میں نے آپ کو بتانا تھا، ایک تو بنو پولیس نے محاصرہ کیا ایک علاقے کا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پولیس امن کمیٹی کے لوگ نکلے، بنو پولیس کو اطلاع ملی، اور پھر جو ڈی آئی جی ہیں سجاد خان، ان کے زیر نگرانی جو ہے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ یہ کوٹکا، اکبر علی خان اور صدا خیل، یہ ڈومیل کے علاقے ہیں، ان علاقوں کا محاصرہ کیا گیا، اہم ٹھکانوں کو جو ہے اس کا سرچ کیا گیا، کلیئرنس کی گئی، اور اس میں بھاری نفری جو ہے سیکورٹی فورسز کی، پولیس کی، انہوں نے حصہ لیا، اور تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں یہ بتایا ہے سجاد خان نے کہ جو ملیٹنٹس کی نقل و حرکت کے راستے ہیں ان پر سخت کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اہم ٹھکانوں میں مسلسل پیش قدمی کی جا رہی ہیں فورسز کی طرف سے، اور اس دوران ایک گاڑی بھی برآمد کی گئی ہے جو مبینہ طور پر دہشت گردوں کے زیر استعمال تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن یہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ یہ کارروائی آج ہوئی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایس پی آر نے شیوا، شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے، یہاں پہ آپریشن میں 22 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع دی ہے۔ 17 مئی سے جاری اس آپریشن میں خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر نشانہ بنایا گیا، اس پریس ریلیز کے مطابق، جس سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک جو ملیٹنٹس سے علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہم نے دیکھی تھی، گورنر، وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خیبر پختونخوا میں سی این جی کی بندش کی شکایت کر رہے تھے، مہنگا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کو، اس حوالے سے شکایت کر رہے تھے، اور جس طریقے سے اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، روکا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو، اور وہ جس طریقے سے تقریر کرتے ہیں، وہاں پہ بات کرتے ہیں، اور بہت خطرناک حد تک یہ باتیں چلی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بہت بڑا امتحان ہے وفاق کا، پنجاب کا، کہ یہ صوبہ جو آلریڈی دہشت گردی کا شکار ہے، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، ہمیں ایک پیچ کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یکسوئی کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف اس صوبے کی جو شکایات ہیں یہ بڑھ رہی ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، یا گورنر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ سارے مل کر کچھ معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں، پنجاب سے اپیل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جینون مسائل ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، اگر عدم اعتماد کی فضا اسی طرح ہوگی اور یہ بڑھے گی، تو ظاہر ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اور پاکستان ظاہر ہے کہ سب کا سانجہ ہے، اور وزیر اعظم اگر اس پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس خیبر پختونخوا کے بھی وزیر اعظم ہیں، تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ان سارے معاملات کا نوٹس ضرور لینا چاہیے، فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں تو سرگرم ہیں وہاں پہ امن کے قیام کے لیے، لیکن اپنے ملک کے اندر کے معاملات جو ہیں ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔